बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाज़रीन, कहते हैं कि बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दह कहानी होती है और हर तकलीफ दह कहानी का इंजाम कामयाबी होता है, और इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत जिन लोगों में होती है, कामयाबी इनके कदम चूमती है। आज फेयर टॉक में हमारे मेहमान भी ऐसे कामयाब बिजनेसमैन नौजवान हैं जो एक समाजी शख्सियत के हवाले से भी पहचाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सी तकलीफ देखी और इन्हें बर्दाश्त किया और आज कामयाब बिजनेसमैन हैं। जी नाज़रीन, आज मेरे मेहमान हैं सरदार साजिद अब्बासी साहब। इनका मुख्तसर सा तारफ़ कराता चलूँ कि सरदार साजिद अब्बासी साहब का ताल्लुक दीरकोट ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से है। यूएई में फ्यूचर वे कमर्शियल ब्रोकर एलएलसी कंपनी के मालिक हैं। इनसे फेयर टॉक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका और स्पेशली कई न्यूज़ का कि आप ग्रुप की शक्ल में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का। आज़ाद कश्मीर से रोज़गार का सफ़र शुरू किया और आज दुबई में अपनी सलाहियतों के बलबूते पर सैकड़ों ख़ानदान की कफालत का ज़रिया बने। कैसा लगता है जब माजी पर नज़र डालते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले डेफिनेटली मेरा तल्लक चूँकि एक बहुत ही पसमानदा इलाके से, जैसे आपने पहले तारफ़ करवाया, दिलकोट से। इब्तदाई ज़िंदगी डेफिनेटली एक बड़ी कठिन ज़िंदगी थी और बड़ा मुश्किल दौर ज़िंदगी का। मैं एक बिल्कुल आप कह लें कि मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद एक फैक्ट्री मुलाजिम थे, तो बड़ी मुश्किल हालात में जब मैंने आँख खोली तो फाइनेंशियली बड़ा क्राइसिस का शिकार था पूरा घराना और एक बड़ी फैमिली थी हमारी। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी में पेश आई और मुझे याद है कि हमारा एक छोटा सा घर 2 कमरों पे मुश्तमिल और कच्चा घर, तो वहाँ गांव में मिट्टी के बने हुए घर होते हैं। तो अक्सर सर्दियों की तवील रातें और फिर बारिश का मौसम, मुझे याद है कि मेरी वालदा रातों को उठ के, चूँकि वो घर जो मिट्टी के बने हुए होते हैं गांव में, वो टिपकना शुरू हो जाते हैं। रातों को उठ के पूरी रात बाज़ दफ़ा वो घर की छत के ऊपर वो सुराख बंद कर रही होती थी। ये मिडल 80s की बात है जब मैंने शऊर की दुनिया में कदम रखा, और हमारे आराम के लिए वो अपनी रातें जाग के गुजार रही होती थी। मुझे उस ज़माने में जब मैं शऊर की दुनिया में अभी कदम रख रहा था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, बड़ा कर्ब महसूस हो रहा था, और मैं दिल में सोचता रहता था कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं तो मैं वालिदैन को, स्पेशली वालदा को, इस मुसीबत से निकालूं। तो आज वक्त बदलते देर नहीं लगती, फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, फिर एक तवील जदोजहद बीच में ज़िंदगी की, और करते करते फिर आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आज खुदा का शुक्र है मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी वालदा को देखता हूँ जब, आज मैं सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ और मैं उनकी खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उस ज़माने को देखता हूँ तो मेरे दिल में एक चीज़ आती है कि मैं अपनी वालदा को वो जवानी की वो तकालीफ और वो जवानी नहीं लौटा सकता, वो जवानी की खुशियाँ वो वापस नहीं दे सकता, इसलिए कि अब तो वो अबाउट 60 एज है उनकी और वो बूढ़ी है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है ये सब कि वहाँ से चलते चलते फिर आज मैं यहाँ पहुँचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी उस माँ की दवाओं का नतीजा है और अल्लाह के फजल व करम की वजह से ये सारा मुमकिन। मतलब आपने ज़िंदगी में इतने नशीब व फराज देखे, तो इसका जो अभी गुर्बत भी आपने देखी और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो इसका क्रेडिट अपनी वालदा को देते हैं या क्या महसूस करते हैं? डेफिनेटली और सब वालदा की दवाएं तो ये बेशबा एक ख़जाना है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए,
اور بالکل میں سارا کریڈٹ اپنی والدہ کو دیتا ہوں. ان کی دعائیں اور ان کی جو تکالیف تھی زندگی میں. ہر والدہ اپنی اولاد کے لیے تکالیف برداشت کرتا ہے، لیکن جو میری والدہ نے جس طرح سے زندگی میں سفر کیا، جس طرح سے تکالیف برداشت کی، یقیناً شاید ان کی دعاؤں کا بھی، اور پھر اللہ نے ان کو ریوارڈ بھی دینا تھا اس دنیا میں، تو اس لیے، اور ساتھ میں پھر اللہ نے مجھے ہمت اور توفیق دی محنت اور جستجو کرنے کی. تو میں جب گھر سے نکلا پہلی دفعہ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی جب میں عملی زندگی میں نے قدم رکھا تو پہلے دن سے ہی اپنی محنت، کمٹمنٹ اور دیانتداری کو اپنا شعار بنانے کی ہمیشہ کوشش کی. باقی انسان آپ کو پتہ ہے غلطیوں کا پتلا ہے، انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، کبھی کئی لالچ میں بھی آ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جہاں پہ تعلق ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور جہاں پہ آپ دیانتداری اس کو مطلب اپنا شعار بنایا جائے، اور ساتھ میں پھر محنت جو ضرورت ہوتی ہے کام اور کامیابی کے لیے، تو اس کو بھی میں نے جاری ساری رکھا. وہ کون سی شخصیت ہے جس سے ساجد عباسی متاثر ہے؟ صاحب میں صحابہ کرام کی زندگی میں بچپن سے ہی، چونکہ میرا گھرانہ بھی ایک دینی گھرانہ ہے، تو بچپن سے ہی صحابہ کرام کی زندگیاں میں پڑھنے کا مجھے شوق بھی تھا، اور مجھے ماحول بھی ایسا ملا الحمدللہ. تو میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے ریچسٹ پرسن تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت 3 ارب دینار تھے جن کی وہ کیش ملکیت، وہ ان کے مالک تھے وہ. تو میں نے ان کو بہت پڑھا، اور وہ بہت بڑے بزنس مین تھے عرب کے اس وقت. تو میں نے ابتدا سے ہی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا، اور میں نے ان کو بہت پڑھا ہے. ان سے بھی کسی نے سوال کیا کہ آپ کی یہ کامیابی کا راز کیا ہے، کہ بزنس میں اتنے اچھے بزنس مین آپ بنے. تو انہوں نے اس کے 3 جواب دیے جو میں ناظرین کو بھی، آپ کو بھی چاہ رہا ہوں شیئر کر دوں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کاربند رہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں ہمیشہ میں نے نقد خریدا اور نقد بیچا، اور جہاں مجھے منافع ملا وہاں بیچا، اور میں نے چیز کا نقص بتا کے بیچا. یہ 3 اصول انہوں نے بیان کیا، اور الحمدللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اس فلسفے کے اوپر کاربند رہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی عطا کرے. ان 3 اصولوں کو فالو کرتا ہے الحمدللہ. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت، عزت، شہرت سے نوازا. کیا کوئی خواہش ابھی باقی ہے؟ ہمارے ساتھ انسان کی زندگی کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں کہ انسان پہلے لرن کرتا ہے زندگی میں، پھر وہ ارن کرتا ہے. جب یہ 2 سٹیجز کامیابی سے کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے کہ ریٹرن آپ نے کرنا ہوتا ہے، لرن، ارن اور ریٹرن. تو الحمدللہ میں نے اپنے تئیں جو میری بساط تھی یا جو مجھے وسائل اللہ نے دیے اس کے مطابق تھوڑی بہت میں نے ایجوکیشن حاصل کی، لرن کیا، اور پھر یہاں دبئی آ کے اللہ نے ارننگ کے وسائل پیدا کیے میرے لیے، اور الحمدللہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ہم نے ریٹرن کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو، اور عام انسانوں کو. تو میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اور اس رب کعبہ سے ہمیشہ میری یہ استدعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں کچھ ریٹرن کرنے کے قابل ہو جاؤں. کامیاب بزنس مین کے لیے سرمایہ کے علاوہ کن چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو سب سے پہلے انسان کو محنت کا عادی ہونا چاہیے، اور محنت کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے. اور
ویسے بھی یہ ہے کہ آپ اگر جب دنیا کے بارے میں سوچیں تو آپ 1000 سال کی پلاننگ کریں، اور جب آخرت کے بارے میں سوچیں تو ایک لمحے کی بھی آپ اس پہ فاصلہ نہ کریں۔ تو آپ کی پلاننگ سرمایہ کے ساتھ ساتھ، اور پھر سب سے زیادہ جو آپ کے ساتھ لوگ جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے وہ ایک ٹرسٹورتھی ٹیم ہو اور وہ لائل ہو، اور وہ آپ کے ساتھ لائل ہو یا نہ ہو، تو سب سے پہلے جو میں نے سیکھا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لائل ہونا پڑتا ہے۔ اور صاحب میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا، تو آج سے کوئی 10 سال پہلے جب میں نے اس کو جوائن کیا تو میں اکثر اپنے زندگی کے حالات و واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میری باس کے ساتھ جو لائلٹی تھی وہ آسمان کو چھو رہی تھی، اور میں اس طرح سے کمٹمنٹ میری تھی، اس طرح سے کمیٹڈ تھا کام پہ کہ میں نے دن رات، بارش دھوپ سردی گرمی، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، 24 گھنٹے کام کیا۔ باس کے حکم کو میں ایک آخری حکم سمجھتا تھا۔ اب میں ایک 4-5 سال پہلے اتنی میں لائل تھا، اندر سے ایک مضبوط انسان تھا، میری لائلٹی تھی، لیکن جب وہی میں جب 4-5 سال مجھے مشکوک نظروں سے جب دیکھا جانے لگا تو میں اندر سے میری لائلٹی کمپرومائز ہو گئی۔ تو آج میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، تو پھر میں اپنی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں یار مجھے لائل ہونا ہے ان کے ساتھ، اور میں جب ان کے ساتھ لائل ہوتا ہوں، میں ان کے ساتھ فیئر ہوتا ہوں، میں ان سے جو کمٹمنٹ کرتا ہوں وہ پوری کرتا ہوں، تو پھر مجھے 100% ان کی طرف سے رزلٹ بھی، اور ان کی طرف سے جو ایفرٹ ہوتی ہے یا وہ میرے لیے جو کام کرتے ہیں یا ہمارے سسٹم کے لیے کام کرتے ہیں، تو 100% وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ مطلب دن رات ایک کر کے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ صرف سب سے پہلے میں نے لائل ہونا ہوتا ہے، میں لائل ہوتا ہوں تو وہاں سے پھر مجھے ریٹرن ملتا ہے۔ ساجد عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کسی مخصوص فلاحی ادارے کے ذریعے عوام کی خدمت کرتے ہیں یا اپنے طور پر صدقہ خیرات کرتے ہیں؟ ابھی تک تو اپنے طور پہ ہی، اور کچھ میرے جو ساتھی ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں اور ابتدا سے ہی ان کا میرے ساتھ محبت اور دست شفقت رہا، تو ہم لوگ مل کے ابھی بغیر کسی آرگنائزیشن کے ہم لوگ اپنے توفیق کے مطابق، اور میں سمجھتا ہوں کہ وسائل سے زیادہ وہ لوگ میرے جو ساتھی ہیں کچھ وہاں پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے یہ 1-2 مہینے میں انتھک محنت کی ہے، اور ایک ایک گھر تک وہ پہنچے ہیں، ایک ایک ضرورت مند تک وہ پہنچے ہیں۔ میں اس پر ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں ان کو کچھ دے نہیں سکتا، اور اللہ کی ذات ہی اس کا نعم البدل ہے۔ تو اب البتہ ہم ایک آرگنائزیشن کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں، ایک ٹرسٹ کی بنیاد، تو انشاءاللہ اگلے 1-1.5 مہینے میں اس کے اوپر لیگلی ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہو رہی ہے اس کے اوپر، تو لیگلی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم پوری کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک آرگنائزیشن کے طور پہ بھی ہم عوامی خدمت کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کا بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں جو حکومتی سطح پر ہونی چاہیے جس سے ایک بزنس مین کو کم سے کم بوسٹ اپ ملے تاکہ وہ اپنا بزنس رن کر سکے؟ صاحب ایکچولی بزنس کرنے سے پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بنیادی جو چیز ہے لوگوں کی سوچ و فکر تبدیل کرنے کی جو ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک سوچ انسان کی نہیں بدلی، جب تک وہ نہ بزنس کر سکتا ہے، نہ کوئی زندگی میں کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہے۔ آزاد کشمیر یقین جانیں، میں کبھی گنگا چوٹی اور دوسری جگہوں پہ میں کئی دفعہ جاتا ہوں تو وہاں کی سیر کے لیے میں جاتا ہوں، تو یقین جانیں اللہ نے جتنا حسن ان علاقوں کو دیا ہے اور جتنی نیچرل بیوٹی ان علاقوں کو اللہ نے دی ہے، تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومتی سطح پہ ایک کمپین کرنے کی ضرورت ہے،
اور ہمیں اس طرح کی انوائرمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے یہاں ایکچولی ایک ٹرینڈ ہے کہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار چیز سستی ہونی چاہیے. تو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھیں تو جو ایک آدمی یورپ سے چل کے جیسے دبئی آتا ہے گھومنے کے لیے, سیر کرنے کے لیے, تو اس کے لیے بجٹ میٹر نہیں کرتا. یا ایک آدمی کراچی سے اگر مری جاتا ہے سیر کرنے کے لیے, یا وہ لیپا جاتا ہے, یا وہ کسی اور سوات جاتا ہے, تو اس کے لیے بجٹ میٹر نہیں کرتا. اس کے لیے اسٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو آپ اس اسٹینڈرڈ کے تحت اس کو فیسلٹی پرووائڈ کریں. اور پھر یہ کہ آپ مطلب یہ دیکھیں کہ یہاں کس چیز کو ہم مطلب بزنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور کشمیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ روڈ انفراسٹرکچر اب الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہے. ٹورزم کو بہت بڑی وہاں پہ ورتھ ہے ٹورزم میں, اور ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. ہر بڑے بزنس مین کو سیاسی شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی کس سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے؟ دیکھیے, میں ایک لٹا پٹا ہوا انسان آج سے 16-17 سال پہلے بغیر کسی سیاسی شیلٹر کے دبئی میں یہاں پہ آیا اور چھوٹے سے بزنس کا آغاز کیا. تو اللہ کی ذات نے بغیر کسی سیاسی شیلٹر کے ایک بڑے بزنس مین, اب تو آپ کا شمار بڑے بزنس مین میں ہوتا ہے نا, تو اس والے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ان کو شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھو, یہ آپ پاکستانی بزنس میں پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن دبئی میں تو خیر اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے کہ یہاں کسی سیاسی شیلٹر کی ضرورت ہو. یہاں الحمدللہ ایک بہترین انوائرمنٹ ہے بزنس کے لیے, اور جو بزنس کر رہے ہیں وہ ٹپکل بزنس ہی کر رہے ہیں. وہ آزاد کشمیر میں بھی ضرورت پڑتی ہے. اس حوالے سے دیکھیں, میں ملک صاحب بدقسمتی, اور یہ در بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس قوم کی ہے. آپ 70s میں چلے جائیں, آپ 60s میں چلے جائیں, تو پاکستان میں پولیٹکس میں پیسہ نہیں تھا, اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت اچھے لوگ سیاست میں اوپر آئے, اور میرٹ بحال ہوا, اور میرٹ کی بنیاد پہ اور اچھے وہ پڑھے لکھے لوگ اوپر آئے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, بھٹو صاحب کے زمانے میں, بھٹو صاحب پاکستان کے ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے, آپ سب کو پتہ ہے. تو میں مصطفیٰ اکھر کا ایک دن واقعہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ 68 میں جب ہم ایوب کے خلاف پولیٹیکل کمپین کر رہے تھے, تو ایک دن بھٹو صاحب نے مجھے کہا کہ کھر آج پیسے ختم ہو گئے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کمپین ہماری اب آگے نہیں چل پائے گی. تو میں ایک فیکٹری مالک کے پاس گیا, انہوں نے کہا پیسوں کا بندوبست کرو جہاں سے بھی ہو سکے. تو میں ایک فیکٹری مالک کے پاس گیا, اور اس کو جا کے کہا گیا, بھٹو صاحب شاید آگے اقتدار میں آ جائیں تو آپ ہمیں 2 لاکھ روپیہ دے دیں, ہماری یہ کیمپین چل رہی ہے اس کے لیے. تو میں نے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے ان سے 1 لاکھ روپیہ نکالا, اور بھٹو صاحب کو میں نے کہا جی کہ 1 لاکھ روپیہ مل گیا. مطلب آپ دیکھیں کہ اتنا پاپولر لیڈر, اور اس کے پاس بھی سرمایہ کی کمی تھی. لیکن اگر سرمایہ دار پولیٹکس میں نہیں بھی آتے, اب دیکھیں موسٹلی ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں, آزاد کشمیر سے جو بھی ہمارے پولیٹیشین یہاں پہ آتے ہیں, ان کو جو بھی ان کے ایکسپینس وغیرہ ہے یا جو بھی ان کو فنڈنگ کرتے ہیں وہ ہمارے سرمایہ داری ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے انوالومنٹ تو ہے, ڈائریکٹلی نہیں ہے تو یا انڈائریکٹلی. دیکھیے, یہ میں تو اس کو ایک غلامانہ سوچ سمجھتا ہوں, پر یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ بجائے ان لوگوں کو آپ کا خادم ہونے کے, آپ کی خدمت کرنے کے, یہاں پہ بدقسمتی سے لوگ ان کے خدمتگار بن جاتے ہیں. اور پھر جب ہم تقریریں کرتے ہیں بڑی بڑی, تو اس میں ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جبکہ خود ہمارے لوگ پھر ان کے بغل بچہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ان کی آشیرواد حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے والد صاحب, ہمارے سوسائٹی کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مایوسی. ہر انسان مایوس ہے
اپنے مستقبل کے حوالے سے گورنمنٹ کی سطح پہ پلاننگ کی بہت کمی ہے، لیکن میں بطور ایک انسان اپنے ماضی کو میں جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ گزر جا سیل تم دہو کو ہو بیا باں سے، اور گلستان راہ میں آئے تو حریروں پر میاں ہو جا۔ کہ زندگی میں انسان جب مشکل اور جب کوئی تکلیف کا عمل آئے تو آپ جیسے پہاڑ آگے کھڑا اور پانی اپنا راستہ سائڈ سے بنا دیتا ہے، آپ اس طرح سے اس پہاڑ کو سامنے اس کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے سائڈ سے گزر جائیں اپنا راستہ میں۔ اور پھر زندگی میں جب اس سے گزر کے تو آپ کو جب گلستان آئے، جب آپ کی زندگی کی بہاریں آئیں تو پھر آپ ریشم کی طرح نرم ہو جائیں۔ یہ میرا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمیشہ وابستہ رہ شجر سے اور امیدیں بہار رکھ، اور تو آگ میں جل اور خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے، ناکام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ تعمیر کر۔ بہت خوب، بہت شکریہ ساجد عباسی صاحب، آپ نے ہمیں وقت کیا۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ساجد عباسی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ارشد ملک کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔